बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, ख्वाब क्या कहते हैं, वो प्रोग्राम जिसका आप बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, उसका मेज़बान मैं आशिक़ दावर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सलीह अहमद रज़वी साहब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और प्रोग्राम आपका जाना पहचाना ख्वाब क्या कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग एक दूसरे कहते हैं कि यार ये बंदा जो है ना, ये सही नहीं है, बिच्छू की तरह डंक मारता है। एक बुराई का एक सीगा बन गया है कि बिच्छू की तरह डंक मारता है, बिच्छू की सिफत है इसकी। और इसी हवाले से अगर कोई शख्स ख्वाब में बिच्छू को देखे तो ऐसा ख्वाब क्या कहता है। जैसे वो सब बताते हैं कि सांप देखे तो इसका मतलब है वो दुश्मन को इसके पीछे लगा हुआ है, बड़ा सांप है तो बड़ा दुश्मन है, छोटा सांप है छोटा दुश्मन है, सांप ने काट लिया तो इसका मतलब है आपका दुश्मन आप पे गालिब आ चुका है, सांप निकल गया तो इसका मतलब है वो बेबस हो गया है। इधर बिच्छू के वजह से आज हमने चाहा कि मुफ्ती से पूछेंगे अगर किसी को ख्वाब में बिच्छू नज़र आए तो ऐसे ख्वाब क्या कहते हैं। आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर हम टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, आप अपने अच्छे और सच्चे ख्वाब में सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सलीह अहमद रज़वी साहब बताएंगे कि ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। उसको आगाज़ करेंगे मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो सब सांप के हवाले से तो माशाल्लाह आपने काफ़ी बताया, हर प्रोग्राम में तकरीबन बताते हैं हमारे कॉलर्स को भी, हमें भी। अगर कोई ख्वाब में बिच्छू देखे तो ऐसा ख्वाब क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अच्छा, यहाँ पर बिच्छू जिसे अरबी में अल अक़रब या अक़रब कहते हैं, ऐन क़ाफ़ रा बा अक़रब। अब ख्वाब में किसी ने बिच्छू देखा तो आइम्मा मुअब्बिरीन फरमाते हैं कि बिच्छू मक्कार दुश्मन है, मुतलक़न फरमाए कि मक्कार दुश्मन है। अब ख्वाब मुख्तलिफ़ होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने देखा कि ख्वाब में बिच्छू उसके सामने है तो इसका मतलब ये कि वो मक्कार दुश्मन है और उसके सामने दोस्ती यारी दुश्मनी कुछ भी नहीं है। वो दोस्त दुश्मन सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, यानी दोस्त दुश्मन उसके सामने उसकी नज़र में बराबर है, वो सबको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एक ये है कि और ये भी कहा गया कि यानी ख्वाब में वो दुश्मन है कि जिसका ना दीन है ना दुनिया है, यानी किसी फ़ायदे का नहीं, वो नुकसान ही नुकसान है। अब किसी ने ख्वाब में देखा कि बिच्छू ने उससे काट लिया है तो इसका मतलब ये है कि कोई दुश्मन उसके साथ मुंसलिक है और लोगों में उसकी गीबतें कर रहा है। अच्छा, लोगों में उसकी गीबतें कर रहा है और ज़ाहिर है कि ऐसी बातें कर रहा है जो हो सकता है कि राज़ व न्याज़ की बातें हों और जिससे यानी वो बातें कि जो उसको नागवार गुज़रती हैं वो लोगों के दरमियान कर रहा है। सही है। अच्छा, एक इसका ख्वाब ये है कि अगर उसने बिच्छू को मार दिया है तो इसका मतलब है कि वो दुश्मन पर गालिब भी है और दुश्मन से कुछ ना कुछ उसे फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, दुश्मन से फ़ायदा हासिल होगा। जी हाँ, अगर बिच्छू को उसने मार दिया है तो दुश्मन पर गालिब भी आ जाएगा और दुश्मन से उसे कुछ न कुछ फ़वाइद हासिल होंगे। सही। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है और किसी के साथ पार्टनर था या कुछ भी था, बाद में वो दुश्मन बन गया। ठीक है ना। तो अब इसने ख्वाब में देखा कि मैंने बिच्छू को मार दिया तो इसका मतलब ये कि जो भी पार्टनरशिप थी जिसमें भी, लेकिन इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं से निकल आएगा, इसको नुकसान नहीं होगा। सही। और इसके साथ अगर ये देखा कि बिच्छू इसके हाथ में है और लोगों को कटवा रहा है, यानी बिच्छू उसके हाथ में, कभी एक को वो काटता है कभी दूसरे को, और इसके इख्तियार में, और ये अपने इख्तियार से कटवा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो ख़ुद भी लोगों की ग़ीबतें कर रहा है और ख़ुद भी उसके दिल में लोगों को नुकसान पहुंचाने के जज्बात हैं। अगर उसे मौका मिले तो अपने दोस्त दुश्मन सबको वो नुकसान पहुंचाए। मनफी फितरत आदमी। जी हाँ, मनफी जो आदतें होती हैं ना, इसका मतलब है कि वो उसके अंदर है। तो उससे ज़ाहिर है कि कोई अगर ऐसा ख्वाब देखे तो उसे दूर करना चाहिए और अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा भी करनी चाहिए। ये हम मुतलक़न बयान कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि किसी पर नहीं है, ये मुतलक़न है। इसी तरह ये देखा कि वो ख्वाब में बिच्छू का गोश्त खा रहा है। अच्छा, बिच्छू का गोश्त खा रहा है तो इसका मतलब है
کہ دشمن سے کوئی اگر مالی مفادات ہیں اس میں وہ کامیاب ہو جائے گا، دشمن مغلوب ہو جائے گا، اچھا دشمن کو زیر کر لے گا، جی زیر کر لے گا۔ اور ایک چیز یہ کہ بچھو اس کے گھر میں موجود ہے، یہ اسے دیکھ بھی رہا ہے اور ایسا رویہ ہے کہ جیسے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، بچھو سے گھر میں موجود ہے، ڈر نہیں رہا، دوست ہے، خوف بھی نہیں آ رہا، ایک دوستی کی طرح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یعنی کوئی دشمن اس کے ساتھ بہت قریبی دوستی کے انداز میں ہے، دشمن دوست بن کر آیا ہوا ہے، گھر میں آ گیا ہے، اس کے بہت قریب آ گیا، گھر میں نہیں بہت قریب آ گیا، جس پر یہ اعتماد بھی کر رہا ہے اور اس کی باتیں سن سن کر اس میں مسالے لگا لگا کر لوگوں کو خوب اس کے خلاف اکسا رہا ہے اللہ، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سب پر کرم فرمائے آمین، اور سب جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ دیکھیں جو ظاہر دشمن ہوتا ہے نا اس سے نمٹنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو باطن کا دشمن ہو بظاہر دوست بنا ہوا ہو تو اتنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دوست کو بھی اپنے اس طرح راز نہ بتاؤ کہ کل کل وہ دشمن بن جائے تو وہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ وہ میرے ایک شعر تھا، اس کا ایک مصرع ہو کہ دوستوں کی محفل میں دوست ڈھونڈ رہا ہوں، جی کہتے ہیں نا دوستوں کی محفل میں دوست ڈھونڈ رہا ہوں۔ بہرحال کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ شاعری بھی کریں گے آپ کے ساتھ۔ آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام نوشین ہے اور میں ضلع خوشاب سے بات کر رہی ہوں۔ خوشاب سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میرا یہ خواب ہے، میری دادوں کو خواب آتا ہے مطلب کہ وہ صبح کی نماز ان کی مطلب کہ خواب میں ہی لیٹ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی وہ پڑھ لیتی ہیں اور کبھی رہ جاتی ہے، تو اس کی تعبیر بتا دیجیے گا۔ وہ بیمار بھی رہتی ہیں، کافی اوور ایج ہیں، تو اس وجہ سے رات سکون کی گولیاں اور یہ ارادہ کر کے سوتی ہیں کہ میں فجر میں اٹھ کے نماز ادا کروں گی، لیکن وہ خواب میں ہی ایسا کر لیتی ہیں، تو کبھی پڑھ لیتی ہیں کبھی رہ جاتی ہیں۔ اور میرا دوسرا خواب یہ ہے، یہ میرے چاچو نے خواب دیکھا، وہ باہر ہوتے ہیں، ملک سے باہر ہوتے ہیں، ان کا یہ خواب ہے کہ وہ ایک چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں نیچے کالا پانی ہوتا ہے، اور کالا پانی ہوتا ہے اور ساتھ سیڑھی سے ان کی والدہ آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ والدہ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں والدہ پانی میں نہ چلی جائیں، مطلب ان کو پکڑ کے اور چھت پہ اپنے ساتھ ہی لے آتے ہیں۔ تو برائے مہربانی ان کی تعبیر بتا دیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو مطلب دادی ہیں ان کی ٹیک کیئر کرنے والا کوئی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا؟ آپ کی دادی کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہے؟ جی جی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ہاں جی میں پوتی ہوں، ان کی بہو ہیں، بیٹے سب ماشاءاللہ ہیں۔ اچھا جو چاچو آپ کے باہر ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ وہاں فارماسسٹ ہیں، تو ان کی تھوڑی جاب پرابلم بھی ہے، تو کائنڈلی دعا بھی کیجیے گا ان کے لیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تمام بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ خوشاب سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی، اور ماشاءاللہ خوبصورت کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے خواب بیان کیے ہیں اور مختصر بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں نا گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی سر مجھے خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں سر باہر سے گھر آتی ہوں تو سر میرے گھر کے سارے دروازے نئے لگے ہوئے ہیں۔ بائک سے گھر آتی ہیں؟ آپ بھائی کے گھر سر باہر سے بھائی کے گھر آتی ہیں تو سارے دروازے باہر سے؟ لکڑی کے سارے دروازے سر نئے لگے ہوئے ہیں گھر میں نا۔ صحیح ہے۔ تو ہیلو جی جی ہم سن رہے ہیں۔ ہاں جی جی سر، تو وہ سارے دروازے لگوائے ہیں میرے بڑے بیٹے نے، تو میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ پہلے دروازے بہتر تھے، آپ نے نہیں کیوں لگوائے ہیں؟ کہتا نہیں ماما یہ والے زیادہ اچھے ہیں۔ اور سر میں پھر سارے دروازے غور سے دیکھتی ہوں، بہت خوبصورت ترین دروازے لکڑی کے نا میرے بیٹے نے نہیں لگوائے ہیں گھر میں۔ اور سر دوسرا خواب مجھے یہ آتا ہے کہ سڑک کے کنارے آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ سر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے۔ اچھا آپ کے جو بیٹے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ سر وہ ماشاءاللہ یورپ میں ہوتا ہے بڑا بیٹا نا۔ اچھا بہت خیال رکھتا ہے؟ اچھا آپ کا خیال رکھتا ہے بہت؟ جی جی ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تیسرا خواب بیان کیجیے گا۔ اور سر دوسرا خواب یہ دیکھا ہے سڑک کے کنارے نا سر میں نا بیج بوتی ہوں اور سر پھر مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی خدا نہ آتا کوئی اس کو نکال نہ دینا، اس کے اوپر میں کچھ تنکا شنکا رکھتی ہوں یہ سوچ کے یہ نا تھوڑا محفوظ رہے گا۔ اور پھر میں کسی کو کہتی ہوں کہ جب اس کا پودا نکلے گا نا تو میں گملے میں لگاؤں گی، اور میں انتظار کرتی ہوں اس پودے کا۔
ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے ہم نے تینوں خواب سنے ہیں اور کیا کہتے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے کہ آپ کے سنائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، انم۔ انم میری بہن لاہور سے بات کر رہی ہے، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نا اپنے باغ میں کھڑی ہوں جی اور نا میں اپنی بلی کو نا مالٹے کے جو چھلکے ہیں نا ہاں وہ کھلا رہی ہوں۔ اچھا، مالٹے کے چھلکے کھلا رہی ہیں، پھر؟ اور ایک اور میں بات پوچھ سکتی ہوں؟ جی بولیے۔ میں نے نا اپنے رشتے کے بارے میں استخارہ کرانا ہے۔ جی کیا دیکھا آپ نے؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں حقیقت میں گارڈن ہے؟ آپ کے گھر میں حقیقت میں گارڈن ہے؟ جی اچھا، بلی بھی آپ نے پالی ہوئی ہے یا نہیں؟ جی میں نے پالی ہوئی۔ پالی ہوئی۔ ٹھیک ہے، بس صحیح ہے۔ اچھا ہاں، استخارے کا کیا بتا رہی تھی آپ نے، کیا دیکھا؟ جی میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ بہرحال بچی نے استخارہ کیا ہے، اللہ کرے کہ اچھا ہی آیا ہو، اور ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اب تک کہ وہ نہ بتائیں کہ خواب میں کیا دیکھا ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں سرگوتا سے بات کر رہی ہوں۔ میرے دو خواب ہیں جی جی جی۔ میرا پہلا خواب ہے کہ میری نان کا گھر ہے، ادھر شاید کوئی میلاد ہے یا شادی ہے، یہ مجھے نہیں پتا، عورتیں ہوتی ہیں بس ادھر، اور ایک طرف میری نان کی جو ہیں سسرال والے وہ بیٹھی ہیں چار پائیوں پہ، بلیک ان کے دوپٹے ہیں، دوسری طرف میرے میکے والے ہیں وہ زمین پر بیٹھے ہیں، ان کے سفید دوپٹے ہیں، میری جو رشتہ دار ہیں۔ ٹھیک۔ اور پھر میں ان کی کچن میں جاتی ہوں، اپنی نان کے کچن میں، دو دیگیں پڑی ہوتی ہیں سالن کی، ایک میں پکا ہوا سالن ہوتا ہے ایک دیگ میں، دوسری دیگ میں کچا گوشت ہوتا ہے، وہ بھی بڑا ہوتا ہے، اور سالن کا مجھے نہیں پتا وہ بڑے گوشت کا ہے یا چھوٹے گوشت کا۔ اس کچے گوشت میں سے میں نکالتی، میں کہتی یہ تو کچا گوشت ہے، میں پکا کے کھاتی ہوں۔ پھر میں ان کا سلنڈر اٹھاتی ہوں اور برتن میں گوشت پکانے لگ جاتی ہوں۔ اس کے پھر میری ناند کے جو بچے ہیں وہ بھی میرے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اور میری ناند بھی، وہ پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہی، میں کہتی ہوں یہ کچا گوشت ہے، میں نا اس سے پتہ کرتی ہوں پک گیا یا نہیں، پھر میں ایک بوٹی نکال کر کھانے بس لگتی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ بتائیں کہ اس نند کے ساتھ آپ کے کچھ معاملات کچھ صحیح ہیں کیا؟ اتنے ہیں، بیچ میں مسئلے ہوئے ہیں ہمیں تھوڑے بہت، اب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ محبتیں قائم رکھیں، اپنا خیال کیجیے گا، انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے یا دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب میں رحیم سے بات کر رہی ہوں، صوبیہ۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ میں نے دوپہر کو خواب میں دیکھا، 3-4 دن ہو گئے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے گتا ہوتا ہے، اس گتے پہ لکڑی رکھتی ہوں، جلاتی ہوں، آگ کہتی ہوں، میں نے چائے بنانی۔ سمجھ نہیں آیا، ایک منٹ صاف بیان کریں شروع سے، کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں چائے بنانے کے لیے لکڑیاں رکھتی ہوں، جی لکڑیاں رکھتی ہوں، پھر میں نے نا چائے والا برتن رکھا ہے کہ میں قہوہ بناتی ہوں، قہوہ بنانے کے لیے رکھا ہے، پھر مطلب وہ جل جاتا ہے گتا بھی اور لکڑیاں بھی، پھر ایک چہرہ نکل آتا ہے۔ اچھا چہرہ نکلتا تو میں کہتی ہوں میں لگتا میں نے چہرہ جلا دیا، حالانکہ جلا نہیں، اس کے بعد چہرہ نکلتا ہے، اور میں کہتی ہوں یہ چہرہ جلانے سے تو گناہ ہوتا ہے، لیکن میں نے تو نہیں جلایا، وہ چہرہ ہوتا کوئی مولوی ٹائپ کا، جیسے قرآن پاک کا حفظ۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میرا نام دریا شہوار ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا، 2 دفعہ دیکھا تھا کہ میں نے بہت مکڑیاں دیکھی ہیں، جیسے ایک تو کھیتوں میں پڑی ہوئی تھی، میرے برابر میں ہی مکڑیاں تھیں، اور ایک میرا یہ جو بازو ہوتا ہے اس کو جب میں نے کھولا نا تو اس میں بھی ایک بڑی سی مکڑی تھی، اور بس میں نے مکڑیاں ہی دیکھی تھیں، تو ذرا مجھے اس کی آپ پلیز تعبیر بتا دیں۔ یہ بتائیں کہ کچھ بیمار تو نہیں رہتی ہیں آپ؟ نہیں، میری بس کمر میں بہت زیادہ درد ہے 3-4 مہینے سے، ٹھیک ہے۔ اور پوری چلے کراچی صاحب پروگرام میں شامل ہوئے، ہم پہلے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جناب گلستان جوہر کراچی سے بات کر رہا ہوں، اور میرے 2 خواب ہیں۔ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام ہے اختر شیخ۔ جی اختر شیخ صاحب اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی ہاں، میرا خواب ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنی مرحوم والدہ کو دیکھا ہے،
وہ ہمارے پرانے مکان میں بیٹھی ہیں میرے سامنے، اور ہمارے بہنوں ہی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے ابا یہ وہاں سے کچھ پانی لے کر آئیں، آپ کو یاد ہوگا جب آب زمزم لوگ حج سے آتے تھے تو وہ ایک پتلی سی بوتل آتی تھی پانی کی، پھر وہ سب رشتہ داروں کو تقسیم کر دیتے تھے، وہ بوتل رکھی ہوئی ہے، وہ تو اس میں سے میں ایک گھونٹ پیتا ہوں اور باقی پانی گلاس میں ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ میری والدہ کہتی بیٹا یہ سب تم پیو گے، آپ کو پینا ہے، تو وہ گلاس کا پانی بھی میں پی جاتا ہوں. تو اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا میری فیملی میرے ساتھ ہے، ہم شاید سعودی عرب میں کہاں پر ہیں، تو ایک مرغی بھاگتی ہے، مرغی اچھی تازہ، میں اس کو پکڑ کے اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں. تو اس کے بعد ایک دوسری مرغی بھی بھاگ کر آتی ہے، وہ بھی میں پکڑ کے اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں، اور پھر وہ ہم ایک اوپر گھر میں چلے جاتے ہیں اور وہ بیٹا وہاں مرغی رکھ دیتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار دل میں سوچتا ہوں یار ایسا تو نہیں ہو جس کی مرغی ہے وہ ناراض ہو جائے، یہ کہیں چوری کی تو نہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ میرے دو خواب تھے. برائے آپ کیا کام کرتے ہیں میرے بھائی؟ اختر بھائی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں ریٹائر ہو گیا، میں سعودی عرب میں تھا. آپ کے بیٹے کیا کام کرتے ہیں؟ میرے بیٹے اکاؤنٹس میں ہیں سعودی عرب میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے تو بہنوئی کے والد صاحب عمرے سے آب زمزم لائے تھے؟ نہیں، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. بہنوئی کا بھی انتقال ہو چکا ہے؟ میرے بہنوئی بتاتے ہیں، میری والدہ سے جو مرحومہ ہیں ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہیں، کہ یہ میرے ابا لے کر آئے، کچھ پٹی پہ لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں. بہنوئی کا بھی انتقال ہو گیا ہے؟ جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اختر بھائی، آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے، پروگرام دیکھتے رہیے، بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں، مزید اپنے کالرز کو بھی شامل کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید پروگرام میں شامل بھی کریں گے. فی الوقت ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ پوچھتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں. جی پہلا خواب نوشین صاحبہ نے خوشاب سے پوچھا کہ ان کی دادی نے یہ خواب دیکھتی ہیں کہ عام طور پر فجر کی نماز کبھی رہ جاتی ہے، کبھی وہ لیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی پڑھ لیتی ہیں. تو اور ویسے وہ کہتی ہیں کہ مطلب رات کو سوتے وقت وہ نیت کرتی ہیں کہ مجھے اٹھنا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ کافی ایجڈ ہوں گی اور بیمار بھی ہوں گی. ظاہر ہے کہ جب کوئی نماز کا یا کسی بھی کام کا پابند ہونا اور وہ کام رہ جانے کا خطرہ بھی ہو تو وہ بندہ پھر برداشت نہیں کرتا. اور خاص طور پر جو نماز کا پابند ہو، بھلے وہ بیمار ہو یا ایجڈ ہو، لیکن وہ سونے سے پہلے ضرور نیت کرتا ہے کہ مجھے پڑھنی ہے، کسی وجہ سے رہ جائے تو پھر اس کے دماغ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو اسی لیے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کبھی لیٹ ہو رہی ہیں، کبھی چھوٹ گئی. تو یہ ان کی مطلب اچھا خواب ہے، لیکن یہ خواب ہمت کے قبیل سے، کوئی تعبیر وغیرہ نہیں ہے اس کی. خواب ہمت کے قبیل سے کہ بندہ جو سوچتا ہے کہ لیٹ نہ ہو جاؤں، رہ نہ جائے، میں پڑھ لوں، تو اسی طریقے سے خواب دیکھتا رہتا ہے. تو ماشاءاللہ ان کی دادی جو ہیں وہ نمازوں کی پابند رہی ہیں تو اس لیے یہ خواب دیکھتی ہیں کہ ان کو فکر ہوتی ہے. ان کے چاچو جو ملک سے باہر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ چھت پر کھڑے ہیں، نیچے کالا پانی ہے اور اوپر اپنی والدہ کو لاتے ہوئے بڑی مشکل سے لے آتے ہیں. دیکھیں یہ ہے کہ ان کی جو دادی ہیں یعنی چاچو کی والدہ جو ہے، ظاہر ہے کہ بیٹا جب باہر ہو تو اور بیٹے بھی ہوں سامنے ہوں، لیکن ایک بیٹا ایک بچہ بھی باہر ہو تو وہ تھوڑا سا فکر کرتی ہیں. تو اس طرف بھی اشارہ ہے. اور بعض اوقات ان کے چاچو کہیں رابطہ کرنے میں کہیں دیر سویر ہو جائے تو اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ان کی والدہ یعنی جو دادی ہیں، چاچو کی والدہ ہیں، وہ بیمار ہیں یا کسی اس میں ہے تو اس بیماری سے نکلنے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. چلیں جی شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بھائی میں لورو گل بھی کرتی جی لاہور تو. نہیں ہمیں سمجھ نہیں آیا. لاہور سے بات کر لاہور تو کال کر رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنا خواب بیان کریں. اچھا بھائی میں نا اپنے گھر میں رہتی ہوں تو ساتھ میرے نا 2 پورشن کرائے پہ دیے. نہیں سمجھ نہیں آیا. آپ نے 2 پورشن کرائے پہ لیے؟ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں ساتھ ہی. ٹھیک ہے. وہ جو اوپر والی ہے نا، اوپر والی وہ جو اوپر والے کرایہ دار ہے نا، اس عورت نے چھوٹی پکڑی ہوئی ہے. اچھا پھر وہ کہتی ہے آؤ ساریاں رل کے انو کٹیے. اچھا آؤ ساریاں رل کے انو کٹیے. کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ چوٹی پکڑی اور آگے وہ ہیلو. ہاں اچھا جی ہاں پھر ٹھیک ہے. سوٹی پکڑی اور کہا مل کے سب پکڑ کے مارتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ نہیں وہ کہتی
कहती है छोटी उसने पकड़ी है तो कहती है आओ सारियां रल के इहनूं कुटिए। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है, फिर उस ख्वाब में ना मैं अपने ना पेके चली जाती हूँ, उसी ख्वाब में। मेरे पेके गाँव में। अच्छा ये बताएं मेरी बहन कि उस किराएदार से कुछ आपकी मतलब मामलात कैसे हैं, कुछ लड़ाई वगैरह तो नहीं हो रही? नहीं कोई लड़ाई नहीं है, वो बेचारे 2 मियां बीवियां, उनके बच्चे भी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। अच्छा बस ठीक है ठीक है। ठीक है मेरी बहन, लाहौर से आप प्रोग्राम में शामिल हुई और आपने ख्वाब में किराएदार को देखा है। बहरहाल ये ख्वाब क्या कहता है, प्रोग्राम देखते रहिए। इंशाल्लाह मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब बताएंगे कि ये ख्वाब क्या कहते हैं। और नाज़रीन चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, बल्कि मुझे कहा गया कॉलर मौजूद, उनको शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी उमर बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। फैसलाबाद से हमारे भाई उमर बोल रहे हैं। जी उमर भाई अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी अक्सर ना ख्वाब में ना जी अक्सर ख्वाब में ना जी या ऊँट होता है या ऊँट होता है या बड़ा पैसा होता है। अच्छा ठीक है, तो ये क्या आप देखते हैं या आप इस आपसे लड़ते हैं? ये पीछे भागता है जी। हैं पीछे भागता है आपके? पीछे भागता है। चले, कितनी एज इनकी? आपकी एज क्या है उमर भाई? जी मैं डर के आगे आगे भागता हूँ। अच्छा आप तकरीबन है 45 साल। 45 साल, ठीक है ठीक है सही है। ठीक है उमर साहब, आप फैसलाबाद से प्रोग्राम में शामिल हुए। आपको जब भैंसा और ऊँट भागते हैं ये ख्वाब क्या कहते हैं, इंशाल्लाह बताएंगे। प्रोग्राम देखते रहिएगा और चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ के पूछते हैं ख्वाब क्या कहते हैं। अच्छा मुझे कहा गया कॉलर मौजूद है, चले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़, टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। जी कर दी, ठीक है। आप बताइए कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं रुखसाना बात कर रही हूँ कराची से। कराची से बात कर रही हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मेरा ख्वाब ये है कि मैं ख्वाब में कभी अपनी चप्पल मेरी गुम हो जाती है, कभी शक्ल गुम हो जाती है? चप्पल है मेरी, और कभी छोटी होती है, मेरे साइज की नहीं होती। अच्छा ये मेरे नहीं मेरे आप मेरी बहन शादीशुदा है? जी बच्चे हैं आपके? जी शोहर से अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है आपकी? जी हाँ ठीक है बस। चले, अल्लाह ताला हमेशा अंडरस्टैंडिंग कायम रख के, मैं तो तमाम अपनी बहनों को बच्चों को सबको यही दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला अंडरस्टैंडिंग रख के। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, नाज़नाबाद से। नाम कराची क्या से बात कर रहे हैं, अपना नाम क्या है? मोहम्मद असलम। जी बोलें। अपना ख्वाब बयान कीजिए। अब मैंने ये देखा है कि एक दिन मैं कहीं जा रहा हूँ, रास्ते में मैं उतर गया हूँ और मुझे ख्याल आया है कि मैं घर जाऊंगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे आएंगे। बस इतना ख्वाब मेरे आंख खुल गई। अच्छा ख्याल आया आपको ऐसा? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों के हम सब पुतलाशी हैं। अल्लाह ताला हमें आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों के साए में रखे। बड़े अच्छी ख्याल है आपका, अल्लाह ताला खैर करे, दुरूद पाक की कसरत रखिएगा। मुफ्ती साहब बताएंगे कि आपका देखा गया ख्वाब क्या कहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अब चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, पूछते हैं ख्वाब क्या कहते हैं। जी मुफ्ती। अच्छा गुजरावाला से बहन ने ये पूछा कि ये बाहर से आती हैं, घर आती हैं तो सारे दरवाज़े नए होते हैं, तो जो कि बेटे ने लगवाए हैं, और ये कहती हैं कि भाई पुराने दरवाज़े थे, काम चल रहा था, तो कहते हैं नहीं नहीं ये सही है और बहुत खूबसूरत दरवाज़े लगे हैं। दूसरा ये ख्वाब देखा कि सड़क के किनारे बीज बोती हैं और इन्हें डर लगता है कि कोई इसे निकाल ना दे, तो उस पर कुछ हिफाजत की रखती हैं और फिर पौधे का इंतज़ार करती हैं। देखिए मेरी बहन, आपने बताया कि आपके शोहर नहीं हैं और ये बेटा आपका बड़ा ख्याल रखने वाला है, और ये जो खूबसूरत दरवाज़े हैं इसका मतलब है कि आपके घर के मामलात मजबूती की तरफ जा रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं माशाल्लाह। और जो दूसरा ख्वाब आपने देखा कि बीज बोने का, डर लगने का,
جو آپ نے کیا ہے نا، مطلب اپنے گھر کو ہمیشہ مضبوط کرنے کے لیے جو قربانیاں اپنے آپ کو سیکریفائز کیا ہے آپ نے، تو الحمدللہ اس کا پھل آپ کو مل رہا ہے اور آئندہ بھی ملے گا آپ کا۔ ٹھیک ہے، اچھا بتایا آپ نے ماشاءاللہ۔ اور شامل کریں گے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ بلال صاحب بول رہے ہیں رحمت سے۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور رحمت سے بات کر رہا ہوں بلال۔ اچھا، اپنا خواب بیان کیجئے۔ خواب یہی ہے کہ کچا گوشت کھانے کو ملتا ہے۔ اچھا، کچا گوشت کھاتے ہیں؟ ہاں اچھا، لائن ڈراپ ہو گئی ہے، بہرحال اتنا ہی ہم نے سنا ہے کہ خواب میں آپ کچا گوشت کھاتے ہیں۔ اور ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں جی سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں، اپنا خواب بیان کیجئے۔ سر میرا خواب یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور وہ جو جب ان سے میری ملاقات ہوتی ہے تو وہ پرانے مکان میں ہوتی ہے، جو ہم نے نیا بنایا نا اس میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ پرانے مکان میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے، نئے میں ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کے بعد نئے مکان میں شفٹ ہوئے ہیں؟ نہیں ان کے ہوتے ہوئے ہم شفٹ ہوئے ہیں۔ صحیح ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا خواب کیا کہتا ہے بتائیں گے۔ مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ اور شامل کریں گے ایک اور کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں ریون سلوار سے بات کر رہا ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجئے۔ جی سر میں نا خواب میں 4-5 دن پہلے دیکھتا ہوں وہ جو سونا ہے نا وہ کسی کے سنہرے کے پاس ہوتا ہے، وہ میں چرا لے آتا ہوں۔ ایک نال چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے میرے، نہیں سمجھا نہیں کہ چرا لیتا ہے۔ چرا لیتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ پھر نا وہ واپس بھی رکھ دیتے ہیں۔ اچھا واپس بھی رکھ دیتے ہیں، ٹھیک وہ ہے۔ بچہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ بچہ ان کے ساتھ؟ بچہ میرے ساتھ ہوتا ہے، وہ ساتھ کام کرتا ہے۔ اچھا، اور آپ کی مرضی سے وہ چرا رہا ہے؟ نہیں میری مرضی تو نہیں ہوتی لیکن میرے سامنے سے چرا۔ اچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ جی میں شٹرنگ کا کام کرتا ہوں۔ شٹرنگ کا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہیے، آپ کو بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک وقفے پہ، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین آج کے اس پروگرام کے ہم آخری سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں، تو پہلے تو معذرت تمام بہن بھائیوں سے جو مزید پروگرام میں شامل ہونا چاہیں گے، بتاؤں کہ اب آج کے پروگرام میں آپ کو شامل نہیں کر سکیں گے، زندگی لیے تو کل انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کو شامل کریں گے۔ اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں۔ لاہور سے انم بہن نے یہ پوچھا کہ اپنے باغ میں کھڑی ہیں اور بلی کو مالٹے کے چھلکے کھلا رہی ہیں۔ دیکھیں چونکہ انہوں نے بلی پالی بھی ہوئی ہے اور ان کے گھر میں باغ بھی ہے، تو اکثر ظاہر ہے کہ وہاں یہ بلی کو کھلاتی پلاتی ہوں گی، تو یہ خواب اس کی کوئی تعبیر وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سرگودا سے بہن نے پوچھا کہ ان کی نن کے گھر میں میلاد ہے یا شادی ہے۔ ایک طرف ان کے نن کے سسرال والے ہیں کالے دوپٹے میں، دوسری طرف ان کے سسرال والے ہیں وہ سفید دوپٹے میں ہیں، پھر یہ کچا گوشت جو پک رہا ہوتا ہے کچا نکال لیتی ہیں، اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ دیکھیں میری بہن بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ باتیں ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں بھی کچھ باتیں ہوں گی، کچھ اختلافات آپ نے کہا کہ ابھی حل ہو گئے ہیں، تو تھوڑا سا یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ ہے کہ کسی کے متعلق بھی نا حتی الامکان اچھا گمان رکھیں۔ یہ جو کچا گوشت آپ نے نکالا ہے نا، یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان بات پوری نہیں سمجھتا اور دوسروں کے معاملات میں بدگمان ہو جاتا ہے۔ اچھا کسی نے بھی آ کر بات کی، پوچھا نہیں، بدگمان ہو گئے، تو تھوڑا سا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کوئی اگر آ کر الٹی سیدھی بات بھی کرے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بندے سے پوچھ لیں، اس سے پوچھ لیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی ہے، کیونکہ بعد میں پھر شرمندگی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا اس طرف بھی اشارہ ہے۔ تو دوسرا یہ کہ محبتوں میں ہمیشہ برکت ہے، اور کہیں ان سے غلطی بھی ہو جائے تو آپ صدقے دل سے معاف رکھیں، کیونکہ یہ رشتے ایسے ہیں کہ ان سے چھڑاؤ ممکن نہیں ہے، چھٹکارا ممکن نہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ جب بیٹھنا ہے تو محبت کے ساتھ بیٹھیں تاکہ بہتر ہو، برکتیں ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فوزیہ بہن نے پوچھا کہ دوپہر کے وقت یہ یعنی گتا جو ہے اور لکڑیاں ہیں وہ جلاتی ہیں چائے بنانے کے لیے،
تو چائے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ گتے لکڑیاں یہ سب جل جاتے ہیں. پھر وہاں سے ایک چہرہ نکل آتا ہے اور پھر کہتی ہیں چہرے کو تو نہیں جلانا چاہیے. میری بہن کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی، لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پریشان رہتی ہیں، تھوڑا سا سوچتی بہت زیادہ ہے، پریشان رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ایسا خواب دیکھا ہے. تو پریشان رہنا چھوڑ دیں، زیادہ سوچنا چھوڑ دیں، یہ خواب نہیں آئیں گے آپ کو. نمازوں کی پابندی رکھیں. در شہوار نے کراچی سے پوچھا کہ مکڑیاں انہوں نے دیکھیں کھیتوں میں اور ان کے بازو میں بھی ہوتی ہیں، بڑی سی مکڑی ہے. تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی اور بتایا انہوں نے کہ کمر میں کچھ درد وغیرہ تکلیف وغیرہ ہے. میری بہن اس کی تعبیر یہی ہے. تو اللہ رب العالمین آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد نا آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ فلق اور ناس ولاخ 3 درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، دم کے بعد پانی پیا کریں، اور جو علاج معالجہ ہے وہ کروائیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ. کراچی سے اختر شیخ صاحب نے پوچھا کہ مرحومہ والدہ پرانے مکان میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے بہنوئی وہ بھی مرحوم ہیں، وہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں میرے ابا عمرے سے آئے، پھر یہ آب زمزم وغیرہ جو ہے وہ پی لیتے ہیں. تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے. میرے بھائی یہ جو تعبیر ہے نا یہ آپ کے مرحومہ والدہ یا بہنوئی جو ہیں ان کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے متعلق ہے کہ کوئی اگر ہلکا پھلکے بیمار ہیں تو انشاءاللہ شفا یاب ہو جائیں گے، اور کوئی اگر آپ کی حاجت ہے تو وہ پوری ہو جائے گی، کوئی دعا ہے تو انشاءاللہ وہ مقبول ہو جائے گی انشاءاللہ. زمزم کے والے صاحب نے ملایا. جی ہاں. اچھا یہ کہتے ہیں کہ مرغی ہے بھاگتی ہے تو میں اپنے بیٹے کو اس کو پکڑ کے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہوں، دوسری ملتی ہے تو وہ بھی پکڑ کر میں بیٹے کے حوالے کر دیتا ہوں، بیٹا بھی لے لیتا ہے. پھر مجھے بعد میں خیال آتا ہے کہ بھئی کس کی ہے کس کی نہیں ہے، کہیں یہ چوری تو نہیں ہوئی. اصل میں ایک باپ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو فائدہ پہنچانے کی بات کرتا ہے. اگرچہ وہ ریٹائر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ نہ بھی کر سکے تو وہ کہیں نہ کہیں بیٹے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. بس یہ اس کی تعبیر یہی ہے. دوسرا یہ کہ فائدہ پہنچائیں بالکل، لیکن تھوڑا سا احتیاط یہ کریں کہ جو آپ کا بیٹا ہے اس کے آمدنی کے جو ریسورسز ہیں یا آپ کے تو وہ حلال جو ہے وہ اس پر مبنی ہو، حرام کی کہیں بھی آمیزش نہ ہو، جانے انجانے میں بھی ایسا نہ ہو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اکاڑا یعنی اور خدا نہ خاصہ کسی کا حق مار کر نہ ہو، یہ بھی صحیح ہے. اکاڑا سے رخسانہ بہن نے پوچھا کہ مرحومہ والدہ نے جو ہے وہ ان کو گلے لگایا اور پاؤں میں ان کے دھول لگی ہوئی ہے، یہ بوسہ لیتی ہیں اور دھول چاٹ لیتی ہیں. عین ممکن ہے کہ کوئی مطلب نمازوں وغیرہ کے حوالے سے یا کوئی فرائض واجبات کے حوالے سے یا کسی کے قرض وغیرہ کے حوالے سے یا کوئی امانت وغیرہ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہو جو انہوں نے ادا کی ہو، تو اس طرف بھی تعبیر جا سکتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ اپنی مرحومہ والدہ کو ان سے بہت محبت کرتی ہیں، ان کو اصالِ ثواب کرتی ہیں، ان کی دعائے مغفرت کا اہتمام کرتی رہتی ہیں، تو یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے. اور جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کوئی مرحوم جو بہت قریبی ہو اس طرح بچھڑ جائے تو کئی مدتوں تک یاد باقی رہتی ہے، تو بندہ بار بار خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی بھی تعبیر نہیں ہوتی. یہ ظاہر ہے کہ آپ کی محبت ہے. ثنا نے پنجاب سے پوچھا کہ ان کا نکاح ہو رہا ہے، جائے نماز پر جو ہے وہ نماز یہ پڑھتی ہیں، تو جس سے نکاح ہوا اس کے لیے جگہ خالی چھوڑتی ہیں، وہ باہر پڑھ لیتے ہیں، پھر کمرے میں بیڈ ہوتا ہے، پھر ایک جالا ہوتا ہے، یہ اسے صاف کرتی ہیں. میری بہن جو استخارے کے لیے معاملہ آیا ہوا ہے تو کچھ پیچیدگیاں ہیں، لیکن بالآخر معاملہ مطلب اگر یہ یہاں پر کر بھی لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا. کچھ پیچیدگیاں اس میں بہرحال ہیں. اس کے بعد کہتی ہیں کپڑوں میں چپکلی ہے وہ نکلتی ہے، پھر دوسری چپکلی جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور زمین پر بچھو ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی مطلب اس طرح اشارہ ہے کہ کوئی دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور خاص طور پر زبان سے، یعنی غیبتیں کرنا یا کوئی بات جو آپ کو ناگوار گزرتی ہو تو وہ لوگوں سے کر رہا ہو، اس طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. اور کپڑوں میں چپکلی، اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے تھوڑا سا آپ پریشان رہتی ہیں اندرونی طور پر. جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو پھر معدے کی پرابلم کبھی کیا، تو اس طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے. یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں اور نمازوں کی پابندی رکھیں. لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ
انہوں نے 2 پورشن کرائے پر دیے میں. اوپر والی جو کرایہ دار ہے وہ سوٹی یعنی لکڑی لے کر آتی ہے اور کہتی ہے آؤ مل کر اس کو سب کو یعنی اس کو کوٹیں. بعض اوقات آپ نے بتایا کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انٹرفیئر ہو کر اس طرح ایک مومن کو یا مومنہ کو دوسرے سے بزن کرتا ہے. تو بہرحال اس کو جھٹک دیں, اللہ رب العالمین بہتر فرمائے. عمر نے فیصل آباد سے پوچھا کہ خواب میں اونٹ ہے, بھینسا ہے, ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ ڈر کر آگے. اگر آپ حقیقت میں ڈرپوک ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے, لیکن اگر حقیقت میں آپ بہادر ہیں, یہ خواب دیکھا تو دشمن ہے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. آپ بھی نمازوں کی پابندی رکھیں اور یا حفیظ و یا اللہ کثرت سے پڑھیں, اور جب بھی گھر سے نکلیں صبح کے وقت اور شام کے وقت 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں, تو انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی. رخسانہ نے کراچی سے پوچھا کبھی خواب دیکھتی ہیں چپل گم ہو گئی, کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے. میری بہن آپ نے بتایا کہ ہسبینڈ کے ساتھ بالکل معاملات صحیح ہیں, اللہ رب العالمین صحیح رکھے, کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے اس طرح کے خواب ان کو نظر آتے ہیں کہ جہاں پر شوہر بیمار ہو یا خدا نخواستہ آپس میں جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگز بہت زیادہ ہوں, لیکن ان کا ماشاءاللہ صحیح, تو اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. بعض اوقات پھر اس طرح خواب دکھا کر شیطان کسی بھی مسلمان کو پریشان بھی کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے, آپ کے شوہر کو بھی سلامتی عطا فرمائے. کراچی سے محمد اسلم صاحب نے پوچھا کہیں جا رہے ہیں, راستے میں اترتے ہیں تو ان کو ذہن میں یہ آتا ہے جب گھر جاؤں گا تو حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائیں گے. میرے بھائی اگر آپ فرائض واجبات سنتوں کے پابند ہیں تو تھوڑا سا اور اس راستے پر آئیے, اور روزانہ کچھ نہ کچھ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش فرمائیں, اور جتنا ہو سکے ان کے سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلال صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ کچا گوشت یعنی کھاتے ہیں. میرے بھائی ظاہر ہے کہ پکا گوشت, بھنا ہوا گوشت ہو, پکا ہوا ہو تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو کام کرنے کے ہیں بیٹا وہ کیجئے, جو کام کرنے کے نہیں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کیجئے, اور خاص طور پر غیبت سے آپ بچنے کی کوشش کریں. اور ایک خواب سیالکوٹ سے بھائی نے پوچھا کہ والد مرحوم سے پرانے گھر میں ملاقات ہوتی ہے اور نئے گھر میں نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ پرانے گھر میں زیادہ آپ کا ساتھ گزرا ہے, تو جو یاد آتی ہے آپ کو وہ کہیں نہ کہیں ذہن کے کسی خانے میں لاشعور میں محفوظ ہو جاتی ہے. جب آپ سوتے ہیں تو وہ لاشعور حرکت میں آتا ہے, وہ ساری چیزیں ایک ریل کی صورت میں نظر آتی ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کو ایصال ثواب کیجیے, دعائے مغفرت کا اہتمام کیجیے, وہ کرتے رہیں. بھائی نے کہا کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ سونا جو ہے یعنی گولڈ جو ہے کسی سنیار کے پاس ہوتا ہے, سنار کے پاس ہوتا ہے, ان کے ساتھ ایک بچہ ہے, وہ ان کے سامنے چراتا ہے, ان کی مرضی نہیں ہوتی پھر رکھ دیتا ہے. میرے بھائی جو آپ کام کر رہے ہیں تو کہیں جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں وہ کچھ یعنی کہیں نہ کہیں کوئی نقصان کی طرف اشارہ ہے, لیکن بالآخر وہ نقصان آپ کو ہوگا نہیں. انشاءاللہ آپ بہترین انداز میں وہ کام کر لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کا پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے, ہم سب کو دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.